अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल हर साल आता है, हम महफिलें करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातिफात का सिलसिला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती हैं, आपकी सीरत तैयबा को बयान किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीरियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का क़यामत तक और उसके बाद तक कायम रहना, इन सब को समझने के लिए, जानने के लिए जाहिर है आपकी जो सीरत तैयबा है उसका तो कोई अहाता कर नहीं सकता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा होता है और आपकी कमालात का और आपकी वैसत का और तमाम जो चीज़ें और बातें हैं जिसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनकी समझने के लिए, उनको समझने के लिए हमें ज़रूरी है, उस वक्त तक अंदाज़ा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यकीनन पहले हमें बैकग्राउंड की तरफ जाना होता है। पिछले दिनों जैसे कि अभी माह मुहर्रम हराम गुजरा, उसमें वाक़या करबला का तज़किरा हुआ, 14 करबला की बात हुई, तो पहले जो उसका वजह थी, जो उसका बैकग्राउंड था, उस पर गुफ्तगू हुई, फिर जो वाक़या करबला हुआ, जो कुछ हुआ उसकी हमने तज़किरा किया। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर देखना हो तो पहले और उसको समझना हो और उसकी अहमियत को जानना हो तो पहले उन हालात और वाक़यात को हमें देखना होगा कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर इसका तज़किरा कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने दो बातें खास तौर पर कुरान में फरमाई। एक तो ये कि ए नबी, हमने आपको उम्मीयीन में भेजा, यानी कि अनपढ़ जो माहौल था, अनपढ़ माशरा था, अनपढ़ कम्युनिटी थी, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को भेजा। और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि हमने आपको उन कौम में भेजा कि जो गुमराही की तारीकियों में डूबी हुई थी। अब आप अंदाजा कर सकेंगे यकीनन कि अल्लाह ताला की ये नबी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस कायनात के लिए और इस जमीन के लिए, कि वो माशरा जो एक तरफ अनपढ़ था और दूसरी तरफ बिल्कुल तारीकियों में और गुमराहियों के अंदर डूबा हुआ था, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा। तो यकीनन उनका जो काम था बतौर नबी, उससे उसका अंदाजा कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़ाहिर एक तवील मौजू है, कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह इस रबीउल अव्वल में हम एक सीरीज वाइज इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करें। महफिल में एक सेगमेंट इसके ऊपर होगा और दूसरा सेगमेंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का होगा, कि जिसकी अहमियत हमारी जिंदगियों में बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एनुअल प्रोग्राम है उसके अंदर भी हमने मौजू रखा है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िंदगी, क्योंकि ये मिलाद मनाना, ये सारी सेलिब्रेशन करना, नबी से मोहब्बत करना, ये तब काम आएगा जब नबी की सीरत को जाना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जिस माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरा नुमा अरब था वो, और जजीरा नुमा अरब की जो तारीख बताती है कि जो अरब कबाइल होते थे उनमें बेसिकली 3 किस्में होती थी। 3 किस्म के अरब तारीख के अंदर गुजरे हैं। एक अरब कहलाते थे बाएगा, एक कहलाते थे आरबा और एक मुस्तारबा। तो आगरा वो थे जिनको अल्लाह ताला ने कुल्लियतन जिनका इस्तेहसाल कर दिया, उनका नामो निशान अल्लाह ने जमीन से मिटा दिया उनके अमाल की वजह से, अजाब नाजिल हुए उनके ऊपर। और अगर कुरान हमें नहीं बताता तो उनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। उसमें आद हैं, समूद हैं, जिनकी कुछ निशानियां, खंडरात आप खैबर के रास्ते में जाएं और मदाइन के रास्तों में जाएं तो वहाँ उनकी बाकियात और वो खंडरात उनकी मिलते हैं। और दूसरी तरफ कौम लूत वगैरह थी जो कि यौमान, जॉर्डन, बहर मुर्दार, वो जो सारी जगहें हैं। तो आप देखें अज़ाब की सूरत कैसी अल्लाह ने दी कि बहर मुर्दार कर दिया कि क़यामत तक जो है वो किसी काम की जगह ही नहीं रही। तो अंदाज़ा लगाएं उनके अमाल कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला अगर हमें नहीं बताता तो हमें नहीं पता चलता कि एक वो कौम भी अरब में गुजरी है। दूसरी जो अरबा थे वो थे कि अरब जिनकी ज़बान थी,
جن کی لغت تھی، جن کی فصاحت کا جو ہے ان کا خاصہ تھا، تو یہ وہ عرب تھے. اور تیسرے وہ تھے جو مستعربہ تھے، جنہوں نے عربی لغت اور عربی زبان مستعار دی، دوسروں سے سیکھا اور اس کو پھر لے کے آگے بڑھایا. یاد رکھیے جن جن چیز کا یہ تذکرہ ہوگا اس کا لنک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا. اس لیے ہر چیز کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم اس کو جانیں گے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کی بلندی کا ہمیں پتہ چلتا جائے گا. اب جہاں تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ظہور کے 3 مرحلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. پہلا مرحلہ تو عالم ارواح کے اندر اور خلقت ہے آپ کی، وہ ایک طویل ظاہر موضوع ہے. انشاءاللہ 30 ستمبر کا جو پروگرام ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اور یہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ کوشش کریں گے. بات یہ ہے، ہماری تو یہ اوقات نہیں، میری یہ اوقات نہیں، لیکن علماء اکرام سے کی صحبت سے جو کچھ حاصل کیا اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر شجرہ نسب، حسب نسب تو جا کے حضرت آدم تک ملتا ہے، لیکن حضرت آدم 1,24,000 جو کہا جاتا ہے انبیاء اکرام، اس کے علاوہ جو نسب میں اور بھی آئیں گے تو یہ تو خالی انبیاء اکرام ہیں، تو وہ جائیں تو پتہ نہیں سالوں صدیوں لگ جائیں بات کرنے میں. لیکن جو سب سے کلوز جو نسب ملتا ہے جن سے براہ راست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ ولد اسماعیل ہوئے اور وہاں سے آپ کا نسب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا. تو حضرت ابراہیم مختصر واقعات بتائیں گے جس کے ذریعے لنک ملتا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے چیرخوار بیٹا حضرت اسماعیل کو جو ہے چھوڑا. لقدت صحرا کے اندر کالے پہاڑوں کی ایک زمین تھی جہاں آپ نے اللہ کے حکم پر ان کو لے گئے. اب ظاہر جب لے جا رہے تھے حکم یہ تھا بتانا بھی نہیں ہے، تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اور اس زمانے میں ایسی عورتیں بھی نہیں تھی کہ بھائی چلتے ہو ڈیٹیل پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، بس حکم دیا وہ چل دی حکم کی تعمیل میں. تو جب وہ وہاں پہنچے اس وادی میں اللہ کے حکم سے جو بھی اشارے تھے، وہاں آج جہاں پر یہ خانہ کعبہ اور زمزم کا جو مقام ہے وہاں تک ان کو پہنچایا. اس کے بعد آپ اونٹنی پہ بیٹھے اور چلنے لگے. جو زیادہ رہا تھا چند جو ہے وہ ستو کے جو ہے بیگ کہنا چاہیے اس زمانے میں پہلے، کچھ چنے کچھ پانی، یہ ان کے حوالے کیا اور اپنا چلنے لگے. اب جو وہ چلنے لگے تو ظاہر ہے ان کی جو بیوی تھی انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمیں یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ظاہر حکم نہیں تھا، جواب نہیں دیا. تو وہ پھر ان کے پیچھے پیچھے چلی کہ بھائی پوچھتی رہی بتاؤ کچھ بتاؤ، آگے چلی. اور روایات میں آیا ہے کہ اس مقام تک پہنچی جسے ہم آج کل کہتے ہیں معلّہ، اور مومنین کی قبروں کی وجہ سے اسے جنت المعلّہ کہا جاتا ہے کیونکہ بلندی پر ہے. تو وہاں تک وہ پہنچی تو پھر کہا ابراہیم، اچھا پھر ان کے ذہن میں آیا اور پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے دو. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہی بیوی کے قدم ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور ان کی زبان سے پھر وہ الفاظ نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ اکثیر جو ہے جملے ہیں کہ جب بھی اس کو ادا کیا گیا اللہ کی خاص رحمت اور نعمت اور مدد آئی ہے. یہ حسبنا اللہ نعم الوکیل حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا اور اللہ کی رحمت آئی. جب احد میں صحابہ کے اوپر زمین تنگ ہو گئی اس وقت بھی صحابہ نے یہ پڑھا تھا، پھر اللہ نے ان کی وہاں مدد فرمائی. حضرت بی بی عائشہ پر جب تہمت لگی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ جو ہے وہ مدد کرنے والے. تو یہ ایک اکثیر جملہ ہے، یہ اکثیر کلام ہے، کلمہ ہے. اس کی کثرت اگر دل سے کی جائے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے. تو اس طریقے سے ان کو وہاں انہوں نے چھوڑا. اب ظاہر زیادہ راہ جو تھا پانی تھا کتنا ہوتا، ختم ہو گیا. پھر وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے حضرت اسماعیل کا کہ جناب پیاس لگی، ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور آپ کی جو والدہ تھی اضطراب کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 چکر انہوں نے لگائے اور اللہ کو وہ اتنے پسند آئے کہ آج
ہم حج عمرے کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک اس کا پارٹ بنا دیا ہے، اس کا حصہ بنا دیا. تو جناب وہاں وہ جب وہ لگا رہی تھی، پھر ایک واقعہ اور بھی آیا اس سے پہلے. جب رات آئی، جب وہ چھوڑ گئے ان کو اور رات کا ماحول آیا، تو ظاہر لقودک صحرا کے اندر جب رات آتی ہے تو درندے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں اور دیگر مخلوقات ہوتی ہیں. تو ان کو جب آواز آئی کہ جانوروں کی، تو وہ ایک لکڑی لے کر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور خطاب کیا کہ اے جانوروں، اے درندوں، یہاں کوئی انسان تو نہیں ہے کہ جس سے میں خطاب کروں، لیکن سن لو کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی ماں ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچانا. تو روایات آتی ہے کہ پھر وہ جانوروں کی آوازیں بند ہو گئی اور وہ چاروں طرف آ کے بیٹھ گئے، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بی بی ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اس کے بعد جناب جب وہ پانی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب وہ دوڑی اور اس کے بعد جب 7 چکر ان کے لگے تو پھر ان کو آواز آئی یا الغوث کی مدد آ گئی. انہوں نے کہا کون ہے؟ تو خیر ان کو پھر دوبارہ آواز آئی کہ مدد آ گئی. اور اس طریقے سے جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پہ اپنا پر مارو، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ آب زمزم کا جاری کر دیا جو آج تک ہم جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ آب زمزم جنت کے پانیوں سے زیادہ اکثیر ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، کیونکہ اس میں ایک نبی کے پاؤں ہیں، نوری فرشتے کا پر ہے. اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد جو بچا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ کیونکہ وہ ولد اسماعیل ہیں اپنے جد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قیامت تک بن جائے. تو یہ وجہ ہے کہ اس پانی کی اہمیت ہے کہ اس میں اللہ کے 2 نبیوں کے جو ہے وہ اس میں برکت شامل ہے اور نوری فرشتے کی برکت شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کے جو اس کو دھویا تو اس تمام چیزیں کعبہ جو لے کر آئے وہ آسمان لے کے آئے. چاہتے تو پانی بھی لا سکتے تھے، پانی کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ آب زمزم کی اہمیت جنت کی پانیوں سے زیادہ ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جب یہ پانی ملتا ہے تو ذرا سوچیں اس کی اہمیت کو اور پھر اس کو پیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً اس کا فائدہ دے. تو وہاں کے بعد جناب یہ ہو گیا. اسی دوران شام کے اندر ایک بند جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں لوگ جو ہے پانی کے لیے بند بنایا کرتے تھے اور اس کو پانی بارش کا جمع کرتے تھے اور اس سے فائدہ لیتے تھے سارا سال. اسی طرح وہاں شام کے اندر اور اس کو سد کہا جاتا تھا، ایک سد معارف تھا جو کہ ٹوٹ گیا اور وہ پانی بہ گیا ان کا سارا، اور وہ قبیلے پھر ساری دنیا میں پھیلے. اسی میں سے ایک قبیلہ جرہم تھا جو کہ جس کا گزر اس مکے کی طرف سے گزرا. انہوں نے ہوا میں پرندوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں تو پرندے نہیں ہوتے تھے، ہم تو اس جگہ سے پہلے بھی گزرے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو پانی ہے، ایک عورت ہے ان کے ساتھ ایک بچہ ہے اور کچھ پانی. تو سارا کا سارا قبیلہ وہاں پر آ گیا. وہاں پر آنے کے بعد انہیں اجازت مانگی. دیکھیں جاہل لوگ تھے، معاشرہ جیسا بھی تھا، لیکن کچھ اقدار تھی، چاہتے تو قتل کر کے قبضہ کر سکتے تھے. انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی جو ہے اس وقت فہم دیا. انہوں نے فرمایا کہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ ملک جو ہوگی، یہ ملکیت ہوگی وہ ہماری ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو کچھ معاوضہ بھی دینا ہوگا. تو وہ اس پہ راضی ہو گئے. اس طریقے سے وہ قبیلہ جرہم جو ہے وہ وہاں آباد ہوا. اور حضرت اسماعیل کیونکہ ان کی وہ زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے وہ زبان خالص جو وہ جو آئے تھے شام سے ان سے وہ سیکھی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد میں جو زبان آئی عربی، وہ عربی معاربہ تھی، یعنی کہ وہ مستعار دی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لنک حضرت اسماعیل کے زبان کے معاملے میں ملتا ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کی اس ویرانے کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس کالے پاک پہاڑوں کی آبادی کے اندر، درندوں کے اندر، بیابان کے اندر حفاظت کیوں فرمائی؟ کہ یہ وہ وجود مسعود تھا کہ جس کے اندر ہمارے نبی آخر الزمان رحمت دو جہاں
احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا. تو یہ اس کا پہلا ایک بیک گراؤنڈ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جس کا